अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तारीखी फैसला सुना दिया। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का जो तारीखी फैसला जो आज तक हमारी किताबों का हिस्सा है, जो आज तक हमें जो है वो मुताले के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है, ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का जो फैसला है, मेरे ख्याल में ये हमें एक तारीख का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये तारीख का हिस्सा इसलिए भी बन चुका है कि इसको अब हर फोरम के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर डिबेट की जाएगी। और इसका जो तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसका तारीखी फैसला दिया है, इस तारीखी फैसले के तनाजुर में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा, ये फैसला किसके खिलाफ आया, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस केस का तारीखी फैसला सुनाया है, ये गालबन पिछले साल जो है इस केस का एक फ़ैसला आया। और 2 साल पहले 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। वजारत कानून की जानिब से सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा गया था। उसके बाद सदर मुमलिकत की जानिब से एक सदारती रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। और वो जो रेफरेंस था वो इस बुनियाद पे फाइल किया गया था, वो इस बुनियाद पे दायर किया गया था जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, जो उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था। उनका ये मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बैरून मुल्क जायदादें हैं जो कि उन्होंने ज़ाहिर नहीं की। उसके बाद ये केस चलता रहा, अदालत में इसकी प्रोसीडिंग्स होती रही, अदालत में इसकी जो मुकम्मल समातें हैं उसका अहवाल जो है वो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हमें बताते रहे, मतीउल्लाह जान बताते रहे, सईद चौधरी साहब बताते रहे, उसके बाद जो हसनात मलिक साहब हैं वो बताते रहे, अब्दुल कयूम सदीकी साहब बताते रहे। बड़े सीनियर रिपोर्टर्स ने जो है इसके बारे में कौम को जो है लम्हा ब लम्हा आगाह किया। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल एक फ़ैसला सुनाया था 2020 में, वो ये फैसला था कि जो सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था, उस सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने उसको क्वैश किया, उसको मुस्तरद किया, उसको रिजेक्ट किया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ये जो रेफरेंस था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालअदम करार दिया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो फैसला सुनाया था पिछले साल, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मामला है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया, एफबीआर को भेज दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती थी कि जो इनकी जो एहलियाँ हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो एहलियाँ सेरीना ईसा, उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक जो उनकी मनी ट्रेल से मुतल्लिक जो तमाम रिकॉर्ड है वो एफबीआर जो है उसकी जांच पड़ताल करे। उसके बाद एफबीआर जो है 2-3 महीने जब इसकी जांच पड़ताल मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा करवाए। उसके बाद अदालत इस बात का फैसला करेगी कि आया कि हमने ये फैसला करना है कि हम इसका खुद फैसला करेंगे या ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है वो पास जाएगा, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट देगी। अब ये जो केस चल रहा था इसके अंदर जो हमारे बड़े जो है लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, हामिद खान साहब, मुनीर मलिक साहब, आबिद मंटो साहब, उसके बाद आबिद साकी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि बार बार जो है जिनका हम जिक्र भी करते हैं, इनमें से मुत्तहिद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार के सदर भी रहे। इनमें से जो मुत्तहिद हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार के सदर रहे। तो ये जो वो लोग हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, अदालत को अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी, अदालत को अपने दलाइल से मुतमिन भी किया, उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार थे उनका भी अदालत ने मौक़िफ़ सुना। ये जब पहले फैसला आया था ये 7-3 के तनासब से आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक़ में। अब ये जो फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो नज़र सानी की दरख्वास्त है वो मंजूर की, और उसके बाद जो 4 जजेस हैं उन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो फैसले उनके जो है वो जवाब से इख्तलाफ करके उनके खिलाफ फैसला दिया, और जो 6 जजेस हैं उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया, और यूं ये जो फैसला है वो 6-4 के तनासब से आया, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में आया। अब जो 4 जजेस हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मुनीब अख्तर,
جو آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان چاروں ججز نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک جج کا دوسرے جج سے اختلاف ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. نظریاتی اختلاف ہونا یا قانون کی بنیاد پہ اختلاف ہونا یہ ایک جج کا اپنا ایک اوپینین ہے، اس کا اپنا ایک رائٹ ہے کہ وہ ایک جج کے فیصلے سے اختلاف کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج کے فیصلے کا پابند ہوگا یا اس کی جو ہے تھاٹس کے مطابق فیصلہ کرے گا. ہر جج جو ہے اس نے قانون کو سامنے رکھ کے، آئین کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ جاری کرنا ہے. تو یہ جو 4 ججز ہیں ہمارے آنریبل ججز ہیں، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو ہم قابل احترام تصور کرتے ہیں، اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو ججز ہیں وہ ہمیشہ قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، وہ شخصیات کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے. یہ جو فیصلہ آیا ہے اب اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا جو فیصلہ ہے یہ بہت سے سوالات چھوڑ گیا، اور ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں ان کے خلاف جو کاروائی ہوگی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا جو لاسٹ ورڈکٹ دیا تھا، جو پچھلے سال جب اس ریفرنس کو کویش کیا گیا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، یہ کہہ کے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس ریفرنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مسترد کرتی ہے. ایک کثرت یہ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فگر تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جو ججز نے فیصلہ دیا تھا. اب صدر مملکت جو ہیں وہ پہلی بات کہ وہ اپنی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے میں تو مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور جو ہمارے وزارت قانون کے اوپر، جو ہمارے وزارت قانون کے منصب کے اوپر جو ہمارے وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، ان کے کردار پہ اور ان کی اہلیت پہ بھی بڑے جو ہے وہ سیریس قسم کے الیگیشنز لگ رہے ہیں. صرف یہی نہیں، جو معاون خصوصی ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ان کے کردار کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے، جن کے بارے میں متعدد بار جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ کہہ چکے ہیں کہ جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور انہوں نے جو ہے یہ ساری رنگ بازی کی، اور یہ رنگ بازی کرنے کے بعد اب عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کارروائی ہو رہی تھی اس کو عدالت نے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا. جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ایک جج کی جس نے 2 سال عدالت میں کھڑے ہو کے انصاف کی بھیک مانگی، جس نے 2 سال کھڑے ہو کے اس عدالت میں انصاف مانگا، اس کو انصاف مل گیا. میری آنریبل کورٹ نے اس کو انصاف پرووائڈ کر دیا، میری آنریبل کورٹ سے ہی اس کو انصاف ملا اس جج کو. وہ جج بہت ایماندار ہے، اس جج کے خلاف حکومت کسی بھی لیول کے اوپر کچھ ثابت نہیں کر سکی، اور حکومت کے پاس جو لیول پلینگ فیلڈ تھی اس میں حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کے اندر سب سے جو بڑا اور بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں اب وہ کس اہلیت کے مطابق جو ہے وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے جب وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، جب وہ بددیانت ثابت ہو گئے عدالت کے مطابق. جو عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا اس کے مطابق تو ان کو تو خود ہی سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے نا. دیکھیں فروغ نسیم صاحب، صدر مملکت عارف الوی صاحب، معاون خصوصی مشیر داخلہ شہزاد اکبر صاحب، ان تینوں کو تو فل فور سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. عدالت کا جو فیصلہ اگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آتا تو وہ ضرور ایک سٹینڈ لیتے، وہ ضرور ہو سکتا ہے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیتے، کیونکہ یہ میری آنریبل کورٹ ہے، اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر دیا ہے. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے جو ہے نا وہ آفٹر شاکس بڑے خطرناک ہیں. یہ پہلی بات کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ کا معاملہ ہے جس کے اندر وہ ڈوگر صاحب ایک درخواست گزار تھے، ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ان کا بھی تذکرہ ہوا. اس کے بعد یہ جو درخواست گزار جو روزانہ کی بنیاد پر درخواستیں دائر کرتے ہیں، عدالت کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کے اوپر ذکر ہوا. جو 10 رکنی بینچ کے سربراہ تھے جسٹس عمر عطا بندیال، ان کا رائٹ تھا کہ وہ جو مرضی کوسچن پوچھتے، جو مرضی سوال پوچھتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک جج جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتا، جب تک اس کو کسی معاملے کی کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، تب تک وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اور میرے خیال میں جسٹس عمر عطا بندیال نے جو بہت اچھی اس کیس کی ہیئرنگ کی، جو بہت اچھا اس کیس کو انٹیکل کیا، میرے خیال میں وہ داد کے مستحق ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا.
آپ کسی جج سے گلہ کریں، کسی جج سے نظریاتی اختلاف کریں، کسی جج کے جو ہے وہ حق میں بات کریں، یہ آپ کا ایک پرسنل اوپینین ہے، یہ آپ کا ایک پرسنل جو ہے وہ آپ کا ایک اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے. مگر جو ججز ہیں، آپ کسی بھی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تعصب کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو ہماری آنریبل کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پہ ایک عام آدمی کو بھی اعتبار ہے. اس میں جو ہے وہ جوڈیشری میں کام کرنے والے تمام جج صاحبان کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جج کا نظریاتی طور پہ دوسرے جج سے اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں آئین اور قانون کے جو سٹینڈرڈز ہیں، یہ عدالت نے متعین کرنے ہیں، یہ حکومت نے متعین نہیں کرنے. یہ عدالتوں کا رائٹ ہے کہ عدالت جو ہیں وہ کس قانون کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں، اس قانون کے مطابق عدالت کس طرح جو ہے وہ فیصلہ جاری کرتی ہے. یہ عدالت کا کام ہے، یہ عدالت کے آبزرویشنز ہیں. اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلی ہیں، ان کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہوئی حکومت پاکستان کی جانب سے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو ٹارگٹ بھی اسی بیس پہ کیا گیا تھا جو فیض آباد دھرنا کیس کا انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا. اس کے بعد حکومت نے اس بات کو محسوس کیا کہ حکومت جو ہے اس بات کو گلٹی فیل کر رہی تھی، اور حکومت کو تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر حکومت کی جو ہے وہ ساکھ بہت حد تک متاثر ہو چکی ہے. پھر حکومت جو ہے وہ اس ریفرنس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے، اور اس ریفرنس کے اوپر جو ہے سماعتیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اس ریفرنس کی. مگر ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اس نے خود جو ہے اپنی رہی صحیح عزت جو ہے وہ ختم کروا دی ہے، اور اپنی رہی صحیح عزت کے اوپر خود حکومت نے جو ہے وہ کالک مل دی ہے. اب اس حکومت کے پاس میرے خیال میں اب کوئی جواز باقی نہیں رہ چکا. اور اس فیصلے کے بعد، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے بعد، تاریخی فیصلے کے بعد، حکومت جو ہے وہ پلٹی کھا کے گر چکی ہے. اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر حکومت اس نقصان کے بدلے جو ہے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کی بھی کوشش کرے تو وہ اپنی ساکھ کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتی. اس کے آفٹر شاکس بہت خطرناک ہیں، جس نے حکومت کو اندر سے ڈیمیج کیا، بڑی بری طرح ڈیمیج کر دیا. اور اس سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ جو ہے عوام میں ایک، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچا اس کو. حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک کویشچن مارک لگ چکا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ ابھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو کیس کا تاریخی فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں، 2 سال سے جو کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے ان کی اور ان کی اہلیہ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے منی ٹریل دی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں انہوں نے منی ٹریل دی، انہوں نے اپنی جائیدادوں کا ریکٹ پیش کیا، عدالت کے سامنے کیا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے کیا. پھر آپ گلہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس میں تحفظات ہیں، یا آپ کو اس میں جو ہے کوئی پرابلمز ہیں. حکومت کو ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے لیول پہ کوئی پرابلمز ہو، مگر یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ بہت شاندار فیصلہ ہے. اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو فیصلہ جاری کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہ اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جو اب سپریم کورٹ کے جو ایک جج ہیں، سینئر جو معزز جج ہیں، جسٹس منظور ملک صاحب، وہ اب حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ہیں. تو اگر وہ ریٹائر ہو جاتے اس کیس کے فیصلے سے پہلے، تو پھر ظاہری سی بات ہے بینچ تبدیل ہو جانا تھا. ایک جج صاحب جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر فیصلہ نہ آتا تو پھر بینچ تبدیل ہو جانا تھا. تو لہٰذا عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ وقت کے نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر فی الفور جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا جائے. اب عدالت کے فیصلے کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے گا، کوئی اس کو حق میں لے گا، کوئی اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرے گا. لیکن دیکھیں، ہمیں قانون کے سٹینڈرڈز کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے. عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان نظیروں کے پابند ہوتے ہیں جن نظیروں کے اوپر ہمیں ہر صورت عمل کرنا پڑتا ہے، اور عدالت کے فیصلے اسی نظیر کے پابند ہیں. جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. ہم جو بات کرتے ہیں جسٹس سسٹم کی، اس جسٹس سسٹم کو بھی اسی عدالت نے مضبوط کرنا ہے. اس جسٹس سسٹم کو ایک عام آدمی نے مضبوط نہیں کرنا. اس جسٹس سسٹم کو عدالت نے اپنے فیصلوں سے مضبوط کرنا ہے، اور پھر ہی ایک عام آدمی کا جو ہے عدالت سے اعتماد بحال ہوگا. جس طرح ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد ایک رائے قائم کی گئی، اور ایک رائے قائم کرنے کے بعد ایک عام آدمی نے
اس فیصلے کو جس طرح بھی لیا اس نے، چاہے اس کو تنقید کی زد میں لیا، اس کو حق میں لیا، وہ اس کی ایک اپنی پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے اس کا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی داد کی مستحق ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اب ان کے راستے میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، اور یہ فائنل ہو چکا ہے، یہ جو ہے یہ بات فائنلائز ہو چکی ہے کہ 2023 کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور 2023 کے اندر جو ہے وہ عام انتخابات ہیں۔ تو عام انتخابات جو ہیں اس کے جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کا، اس کے جو شیڈیول کا جو اعلان ہوگا، اس وقت جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی جو ہے توفیق دے کہ وہ دلیرانہ فیصلے کرتے رہیں، جارحانہ انداز میں، جو جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہی جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر وہ کھڑے رہیں، اصولی موقف پہ ڈٹے رہیں۔ یہی ایک جو جج ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہی جج جو ہے وہ ریاست کے جو بنیادی ستون ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔